बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। फलस्तीनी अथॉरिटी ने गजा का इंतजाम संभाल लिया। साहिली पट्टी में पहली बार कैबिनेट मीटिंग। लास वेगस हमला आवर के होटल रूम और घर से 42 बंदूकें और बम बरामद। ओहदेदार अब तक मकसद मालूम नहीं कर सके। आईएस का दावा मुस्तरद। तैयब एर्दोगान ने कहा इराकी कुर्दिस्तान पर नई पाबंदियां लगाएंगे। तुर्क आर्मी चीफ की हसन रूहानी से मुलाकात। कैटलोनिया में क्रैकडाउन के खिलाफ हड़ताल, पूरा इलाका ठप। पाकिस्तानी पार्लियामेंट में बिल की मंजूरी के बाद नवाज शरीफ फिर मुस्लिम लीग नून के सदर बन गए। कहा हटाने का हक सिर्फ अवाम को है। हिंदुस्तान पर एक दहशतगर्द हुकूमत कर रहा है। पाकिस्तानी वजीर खारिजा का इल्जाम। कहा गौरक्षा के नाम पर दलितों और मुसलमानों को मारा जा रहा है। श्रीनगर के करीब बीएसएफ कैंप पर फिदायीन हमला। एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट्स, 1 सिपाही हलाक। हनीप्रीत सिंह आखिरकार गिरफ्तार। कहा अदालत पर भरोसा है। गुरमीत राम रहीम के साथ पाकीज़ा रिश्ता है। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील। अमेरिका के ओहदेदारों ने लॉस वेगस में म्यूजिक कंसर्ट के दौरान दहशत मचाने वाले शख्स के होटल रूम और घर से हथियार और गोला बारूद की बड़ी मकदार जब्त की है। इस वाक़े में कम से कम 59 लोग हलाक हुए थे और 527 जख्मी हुए थे। पुलिस ने बताया कि 64 साल हमला आवर स्टीफन पैडिक के घर और होटल रूम में जुमला 42 बंदूकें पाई गईं। इस शख्स ने इतवार की रात लॉस वेगस के मेंडाले बे होटल की 32वीं मंजिल पर म्यूजिक कंसर्ट के दौरान गोलियों की बौछार कर दी थी। लॉस वेगस पुलिस के असिस्टेंट शेरिफ टॉड कैस्लो ने बताया कि उसके होटल रूम से 23 बंदूकें और उसके मकान से 19 बंदूकें बरामद की गईं। ओहदेदारों ने बताया कि ये शख्स कम से कम 10 सूटकेसेस अपने साथ होटल रूम में लाया था। इस कत्लेआम के बाद लोग सवाल कर रहे थे कि ये बंदूकें किस तरह होटल में लाई जा सकें। बाद में पता चला कि उसने वक्फे से ये बैग्स अपने साथ लाए। तहकीकाती ओहदेदारों को होटल रूम और घर से धमाकू अशिया की बड़ी मकदार भी मिली। ओहदेदार अब तक ये बात मालूम नहीं कर सके कि उसने ये हमला क्यों किया और उसका मकसद क्या था। इस वाक़े के दौरान हमला आवर भी मारा गया। समझा जा रहा है कि उसने अपने आप को गोली मार ली। वो अपने होटल रूम में मुर्दा पाया गया था। हमला आवर कौन था उसके बारे में तफसीलात सामने आ रही हैं। बताया गया कि वो जुआ खेलता था और सीनियर सिटीजन्स के साथ उसका मिलना जुलना था। वो गोल्फ शौक से खेलता था। पुलिस ने बताया कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं था और बहुत कम लोग उसे जानते थे। एक दूसरी रिपोर्ट में कहा गया कि हमला आवर एक प्रॉपर्टी डीलर था। पुलिस इस बात की छानबीन कर रही है कि क्या उसके कोई और साथी भी थे। पता चला कि वो एक अरबपति था और उसके अपने 2 हवाई जहाज भी थे। ये भी पता चला कि हमले से पहले उसने $70,000 का जुआ भी खेला था। बाज़ रिपोर्ट्स में कहा गया कि हमला आवर साबिक में अकाउंटेंट की हैसियत से भी काम कर चुका है। पुलिस ने बताया कि उसकी एक साथी मैरिलो डेने भी उसके साथ थी। पुलिस ने उस औरत की तस्वीरें जारी की हैं और आवाम से कहा है कि वो उसकी गिरफ्तारी में मदद करें। हालांकि पहले खबरों में कहा गया था कि उसे पकड़ लिया गया है। इस वाक़े के बाद व्हाइट हाउस और अमेरिकी सेनेट पर खामोशी मनाई गई। पेरिस के एफिल टावर पर भी इस वाक़े के बाद रोशनियां मद्धम कर दी गईं। मिडल ईस्ट और दूसरे मकामात पर सरगर्म तंजीम आईएसआईएस ने इंटरनेट पर इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की, लेकिन अमरीकी ओहदेदारों ने इस दावे को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी ओहदेदारों ने कहा कि इस बात के कोई सबूत या इशारे नहीं मिले हैं कि हमला आवर का किसी दहशतगर्द तंजीम से कोई ताल्लुक था। इससे पहले भी आईएसआईएस के नाम से कई हमलों की जिम्मेदारियां कबूल की गई, लेकिन इस बात को साबित करने का कोई तरीका नहीं है कि क्या ये दावे सच्चे हैं।
لاس ویگس قتل عام کے بعد امریکہ میں گن کلچر پر ایک بار پھر بحث شروع ہو گئی ہے۔ سابق صدر براک اوباما چاہتے تھے کہ امریکہ میں گن کلچر کو قابو میں کیا جائے، لیکن موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی الیکشنز کی مہم کے دوران اس کی مخالفت کی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے حملے سے متاثرہ لوگوں سے ہمدردی کا اظہار کیا، لیکن انہوں نے گن کلچر کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سارا سینڈرز نے کہا کہ یقیناً آنے والے دنوں میں اس پالیسی فیصلے کے بارے میں غور کیا جائے گا، لیکن فی الحال اس پر بحث کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس دوران لاس ویگس فائرنگ کے واقعے کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے۔ ایک چشمدید گواہ نے یہ ویڈیو بنایا ہے۔ سعودی میڈیا میں کہا گیا کہ شاہ سلمان کے رشیا دورے سے دونوں ملکوں کے بیچ تعلقات کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ شاہ سلمان جمعرات سے سعودی عرب کا دورہ کرنے والے ہیں۔ وہ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین سے ماسکو میں سیریا بحران اور دوسرے مسائل پر بات چیت کریں گے۔ اس دورے کے دوران سعودی عرب رشیا میں $10 بلین کی سرمایہ کاری کا اعلان کر سکتا ہے۔ کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے مئی کے مہینے میں ولادیمیر پوٹین سے ملاقات کی تھی اور کئی پروجیکٹس کے بارے میں بات چیت کی تھی۔ ایران اور قطر نے خطے کے بحرانوں کے پرامن حل کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے دوحہ قطر کا دورہ کیا اور وہاں کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران جواد ظریف نے کہا کہ ایران کی حکومت کی یہ اصولی پالیسی ہے کہ وہ اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ایران اور قطر کے تعلقات تمام شعبوں میں بہتر ہوں گے اور خطے کے حساس حالات اور تناؤ کے بارے میں ایرانی وزیر نے کہا کہ خطے کے کسی بھی بحران کا کوئی فوجی حل نہیں ہے اور تمام فریقوں کو بات چیت کرنی چاہیے۔ اس موقع پر قطر کے امیر نے دونوں ملکوں کے بیچ تعلقات میں بہتری پر اطمینان کا اظہار کیا۔ جواد ظریف 2 ملکوں کے دورے پر ہیں۔ وہ قطر سے پہلے عمان بھی گئے ہیں۔ سیریا کے دارالحکومت دمشق میں 2 خودکش دھماکوں میں کم سے کم 15 لوگ ہلاک ہو گئے۔ بتایا گیا کہ پیر کو دمشق کے پولیس اسٹیشن کے پاس 2 خودکش بمبرداروں نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لیا۔ اس سے 15 لوگوں کی موت ہو گئی۔ مرنے والوں میں پولیس ملازمین بھی شامل ہیں۔ مقامی عہدیداروں نے بتایا کہ اس سال جولائی کے بعد دمشق میں ہونے والا یہ دوسرا بڑا حملہ تھا۔ یہ حملہ المیدان علاقے کے پولیس اسٹیشن کے پاس کیا گیا۔ کئی لوگ اس حملے میں زخمی ہوئے، جن میں سے بعض کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے کہا کہ وہ عراق کے کردستان علاقے کے خلاف نئی پابندیاں لگائیں گے۔ ایردوان نے اپنی AK پارٹی کی ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اب تک کچھ پابندیاں لگائی ہیں، اب بھی ان لوگوں کو اگر عقل نہیں آئی تو ہم ایسی اور پابندیاں لگائیں گے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے سیریا اور عراق کی مرکزی حکومتوں کو مضبوط بنانے کی ضرورت سے اتفاق کیا اور کہا کہ جغرافیائی سرحدوں میں کسی بھی تبدیلی سے پورے خطے کا استحکام اور سیکیورٹی متاثر ہوگی۔ حسن روحانی نے ترکی کے آرمی چیف ہولوسکی آکار سے ملاقات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ روحانی نے کہا کہ دہشت گردی سے لڑائی اور خطے میں جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت وہ مقصد ہیں جو ایران اور ترکی مل کر حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسی سے ترقی کے راستے بھی کھلیں گے۔ ایران کے صدر نے کہا کہ ترکی اور ایران خطے کے 2 اہم ملک ہیں اور خطے کے استحکام میں ان کا اہم رول ہے۔ روحانی نے کہا کہ ایران اور ترکی کی فوجیں اپنے تعاون میں اضافہ کریں گی۔ اس موقع پر ترکی کے آرمی چیف نے کہا کہ ان کا ملک عراق، سیریا اور دوسرے علاقائی ملکوں کی سالمیت کا احترام کرتا ہے اور دہشت گردی سے لڑائی میں ایران کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران کے آرمی چیف کی دعوت پر ترکی کے آرمی چیف اتوار کو تہران پہنچے۔ یہ 38 سال پہلے ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد ترکی کے کسی آرمی چیف کا پہلا دورہ ہے۔ انہوں نے یہ دورہ ایک ایسے وقت کیا جب کچھ دن بعد ترکی کے صدر طیب ایردوان بھی ایران کا دورہ کرنے والے ہیں۔ ایران اور عراق نے مل کر جنگی مشقیں شروع کی ہیں۔ ان مشقوں کو اقتدار کا نام دیا گیا ہے، جس میں دونوں ملکوں کی فوجیں، ایئر فورس اور ہیلی کاپٹرز حصہ لے رہے ہیں۔ یہ مشقیں ایران کے آذربائیجان سے کردستان صوبے کی سرحدوں پر ہو رہی ہیں۔ یہ مشقیں ایک ایسے وقت ہو رہی ہیں جب عراق کے کردستان میں آزادی کے سوال پر ریفرینڈم کے بعد سے تناؤ پایا جاتا ہے۔ عراقی فوجوں نے ترکی کے ساتھ بھی ایسی ہی جنگی مشقیں شروع کی ہیں۔ فلسطین سے اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی کے وزیر اعظم رامی حمداللہ کی صدارت میں پہلی مرتبہ فلسطینی اتھارٹی کی کیبنٹ کی میٹنگ غزہ میں ہوئی۔ حماس اور فتح کے درمیان صلح کی کوششوں کے تحت رامی حمداللہ اس تاریخی دورے پر ہیں۔ فلسطین کیبنٹ سے خطاب کرتے ہوئے حمداللہ نے کہا کہ ہم تاریخ کا ایک نیا صفحہ الٹنے کے لیے یہاں آئے ہیں اور ہماری کوششوں کا مقصد فلسطینی ریاست بنانا ہے۔ پچھلے 11 سال سے فتح اور حماس کے درمیان تعلقات خراب تھے، لیکن حال ہی میں ایجپٹ کے دارالحکومت قاہرہ میں لمبی بات چیت کے بعد حماس اور فتح نے اختلافات دور کرنے
کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کے تحت حماس نے غزہ میں اپنی انتظامی اتھارٹی ڈیزالو کر دی اور فتح کو اتحادی حکومت بنانے کی دعوت دی ہے۔ اس اتحادی حکومت کی نگرانی میں الیکشنز کرانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ مڈل ایسٹ سے متعلق یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے نیکولے میلاڈونوف نے کہا کہ انہیں ان کوششوں سے امیدیں ہیں لیکن کچھ اندیشے بھی ہیں۔ اس دوران رامی حمداللہ نے غزہ پٹی کے تمام انتظامی معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے، وہ ایک اتحادی حکومت کے چیف ہوں گے۔ فلسطینیوں نے عام طور پر دو بڑے گروپوں کے درمیان اتحاد پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ دنیا بھر سے وقت چھوٹے سے بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے۔ میں شجیع اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار۔ فلسطینی اتھارٹی نے غزہ کا انتظام سنبھال لیا، ساحلی پٹی میں پہلی بار کیبنٹ میٹنگ۔ لاس ویگس حملہ آور کے ہوٹل روم اور گھر سے 42 بندوقیں اور بم برآمد، عہدیدار اب تک مقصد معلوم نہیں کر سکے، IS کا دعویٰ مسترد۔ طیب اردوان نے کہا عراقی کردستان پر نئی پابندیاں لگائیں گے، ترک آرمی چیف کی حسن روحانی سے ملاقات۔ کیٹالونیا میں کریک ڈاؤن کے خلاف ہڑتال، پورا علاقہ ٹھپ۔ پاکستانی پارلیمنٹ میں بل کی منظوری کے بعد نواز شریف پھر مسلم لیگ نون کے صدر بن گئے، کہا ہٹانے کا حق صرف عوام کو ہے۔ ہندوستان پر ایک دہشت گرد حکومت کر رہا ہے، پاکستانی وزیر خارجہ کا الزام، کہا گورکشا کے نام پر دلتوں اور مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ سری نگر کے قریب BSF کیمپ پر فدائین حملہ، انکاؤنٹر میں 3 ملیٹنٹس، 1 سپاہی ہلاک۔ ہنی پریت سنگھ آخرکار گرفتار، کہا عدالت پر بھروسہ ہے، گرمیت رام رحیم کے ساتھ پاکیزہ رشتہ ہے۔ جاریت انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو میانمار کی راکھین ریاست میں فوج کے کریک ڈاؤن سے بچ کر بھاگنے والے 10,000 سے زیادہ روہنگیا مسلمان بنگلہ دیش سرحد پر جمع ہیں۔ یہ لوگ بنگلہ دیش میں گھسنے کے لیے ایک موقع کی طاق میں ہیں۔ اب تک 25 اگست کے بعد سے کوئی 5,07,000 روہنگیا مسلمان بنگلہ دیش پہنچ چکے ہیں۔ اس سے بنگلہ دیش میں ایک ریفیوجی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے میانمار سے روہنگیا مسلمانوں کی نقل مکانی کو دنیا میں تیزی سے پیدا ہوتا ہوا ہنگامی ریفیوجی بحران بتایا ہے۔ میانمار اور بنگلہ دیش کی حکومتوں نے ان روہنگیا مسلمانوں کو میانمار واپس بھیجنے کے لیے کام کرنے کے مقصد سے ایک ورکنگ گروپ بنایا ہے۔ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ عبدالحسن نے میانمار کے وزیر خارجہ کے ساتھ بات چیت کے بعد یہ بات بتائی۔ یونائیٹڈ نیشنز کے بچوں سے متعلق ادارے یونیسیف نے کہا کہ روہنگیا ریفیوجیوں کے بچوں کے لیے پیٹ بھرنا آسان ہے، لیکن ان کے دلوں سے خوف اور دہشت کو نکالنا کافی مشکل ہے۔ یونیسیف کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اینٹونی لیک نے جو بنگلہ دیش کے ریفیوجی کیمپس کا دورہ کرنے کے لیے پہنچے، میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ یونیسیف کے ذمہ داروں کے لیے یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ مقامی حکومت اور تنظیمیں ہر طرح سے ہمارا تعاون کر رہی ہیں، لیکن ہمیں ریفیوجیز کے لیے اب بھی بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ اینٹونی نے کہا کہ روہنگیا ریفیوجیز پریشان ہیں اور کچھ تو ایسے کئی لاوارث بچے ہیں جن کے خاندان والوں سے انہیں ملانا ایک بڑا کام ہے۔ یونیسیف کے عہدیدار نے کہا کہ متاثرہ لوگوں کو صاف پینے کا پانی پہنچانا اور ان کی صحت کی دیکھ بھال کرنا بھی ایک بڑے چیلنج سے کم نہیں۔
ترکی میں پولیس نے پچھلے سال کی ناکام بغاوت کے سلسلے میں کریک ڈاؤن جاری رکھتے ہوئے 35 عہدیداروں کو گرفتار کیا ہے۔ ان عہدیداروں کو استنبول میں گرفتار کیا گیا۔ اسپین کے کیٹالونیا میں ریفرینڈم کے دوران سیکیورٹی فورسز کے کریک ڈاؤن کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ہڑتال کی گئی۔ 40 سے زیادہ تنظیموں نے اس ہڑتال میں حصہ لیا۔ کیٹالونیا میں آزادی کے سوال پر ریفرینڈم کے دوران اسپین کی حکومت کی طرف سے کریک ڈاؤن کیا گیا تھا، جس میں سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے۔ اس ریفرینڈم میں 90% سے زیادہ ووٹرز نے آزادی کی تائید میں ووٹ دیا۔ اس ہڑتال کے دوران ہزاروں لوگ کیٹالونیا کی سڑکوں پر نکل آئے اور زندگی کا نظام ٹھپ ہو گیا۔ پورے کیٹالونیا میں کم سے کم 21 جگہ احتجاجیوں نے راستے بند کر دیے، جس کی وجہ سے جگہ جگہ ٹریفک جام ہو گئی۔ بارسلونا کی بندرگاہ بھی متاثر ہوئی۔ کیٹالونیا اسپین کے ان علاقوں میں سے ایک ہے جنہیں کچھ خود مختاری حاصل ہے۔ اس علاقے کی اپنی ایک الگ زبان اور تہذیب ہے۔ فرانس کی پارلیمنٹ میں دہشت گردی کے خلاف ایک نئے بل پر ووٹنگ ہو رہی ہے۔ اس بل کے تحت پولیس اور سیکیورٹی فورسز کو بہت زیادہ اختیارات مل جائیں گے۔ فرانس میں پیرس حملوں کے بعد سے مسلسل ایمرجنسی لگی ہوئی ہے۔ یو این جنرل اسمبلی میں پاکستانی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور ہندوستانی وزیر خارجہ سشما سوراج کے درمیان الفاظ کی جنگ کے بعد اب پاکستان کے ایک وزیر نے کہا ہے کہ ہندوستان پر دہشت گردوں کی حکومت ہے۔ جیو ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر خارجہ آصف نے کہا کہ سشما سوراج کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ پاکستان پر دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرنے کا الزام لگاتی، کیونکہ خود ہندوستان پر ایک دہشت گرد حکومت کر رہا ہے۔ انہوں نے آر ایس ایس کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیا اور کہا کہ ملک پر آر ایس ایس کی ہی حکومت ہے اور بی جے پی آر ایس ایس کا حصہ ہے۔ خواجہ آصف نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم ایک ایسے ملک کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں جس نے ایک دہشت گرد کو وزیر اعظم چنا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ہندوستان میں گورکشا کے نام پر مسلمانوں اور دلتوں کو مارا جا رہا ہے۔ اس دوران خواجہ آصف امریکہ کے دورے پر روانہ ہو گئے۔ اس دورے کے دوران وہ امریکی عہدیداروں کے ساتھ خطے کے حالات، آپسی مسائل اور آپسی دلچسپی کے دوسرے معاملات پر بات چیت کریں گے۔ نواز شریف کو ایک بار پھر پاکستان مسلم لیگ نون کا صدر چن لیا گیا ہے۔ حال ہی میں پاکستان سپریم کورٹ سے نااہل قرار دیے جانے کے بعد نواز شریف نے پارٹی کی صدارت چھوڑ دی تھی، لیکن پارلیمنٹ میں ایک بل منظور کیے جانے کے بعد ان کے دوبارہ پارٹی صدر بننے کا راستہ صاف ہو گیا۔ نواز شریف نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کے دن ہم وہ قانون ڈکٹیٹر مشرف کو لوٹا رہے ہیں جس نے نواز شریف کا راستہ بند کیا تھا۔ نواز شریف نے کہا کہ انہیں پاکستان سپریم کورٹ نے غلط طور پر نااہل قرار دیا ہے۔ نواز شریف کو کسی مقابلے کے بغیر پھر سے پارٹی صدر چنا گیا۔ اس موقع پر نواز شریف نے کہا کہ صرف عوام کو کسی کو بے دخل کرنے کا حق حاصل ہے۔ جموں کشمیر میں سری نگر کے قریب سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ایک انکاؤنٹر میں 3 ملیٹنٹس اور بی ایس ایف کا ایک جوان ہلاک ہو گئے۔ مارے گئے بی ایس ایف جوان کی پہچان بی کے یادو کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ اس انکاؤنٹر میں بی ایس ایف کے 2 دوسرے جوان اور ایک پولیس والا بھی زخمی ہوئے۔ زخمیوں کا الگ الگ ہاسپٹلز میں علاج کیا جا رہا ہے۔ یہ انکاؤنٹر اس وقت شروع ہوا جب ملیٹنٹس کے ایک گروپ نے سری نگر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب بی ایس ایف کے ایک کیمپ پر حملہ کر دیا۔ یہ وادی میں کم و بیش 1 مہینے کے عرصے میں سیکیورٹی فورسز پر دوسرا بڑا فدائین حملہ ہے۔ 26 اگست کو ایسے ایک فدائین حملے میں پلوامہ میں ایک پولیس کمپلیکس کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس حملے میں 11 لوگ مارے گئے تھے۔ وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے سیکیورٹی فورسز کی تعریف کی کہ انہوں نے بی ایس ایف کیمپ پر حملے کے ذمہ دار ملیٹنٹس کو ڈھیر کر دیا۔ دہلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے راجناتھ سنگھ نے کہا کہ انہوں نے بی ایس ایف اور دوسرے سیکیورٹی عہدیداروں سے بات چیت کی اور اس بارے میں معلومات حاصل کی۔ ڈیرہ سچا سودا کے چیف گرمیت رام رحیم کی گود لی ہوئی بیٹی ہنی پریت انسان کو آخرکار گرفتار کر لیا گیا ہے، جو کئی دنوں سے فرار تھی۔ پولیس نے بتایا کہ اسے 4 شنبے کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ہنی پریت پر الزام ہے کہ اس نے ڈیرہ چیف کو ریپ کیسز میں مجرم قرار دیے جانے کے بعد لوگوں کو تشدد کے لیے بھڑکایا تھا۔ ہنی پریت نے ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس کے پاپا بے قصور ہیں اور 25 اگست کو 2 ریپ کیسز میں مجرم قرار دیے جانے کے بعد سے وہ کافی ڈپریسڈ ہے۔ ہنی پریت کا اصلی نام پرینکا تنیجا ہے، جس کی ہریانہ پولیس کو 42 دوسرے لوگوں کے ساتھ تشدد کے واقعات کے سلسلے میں تلاش تھی۔ گرمیت رام رحیم کو مجرم قرار دیے جانے کے بعد گڑبڑ کے واقعات میں کم سے کم 41 لوگ مارے گئے تھے اور سینکڑوں زخمی ہوئے تھے۔ ہنی پریت نے کہا کہ وہ اپنے اگلے قدم کے بارے میں قانونی رائے حاصل کر رہی ہے۔ امکان ہے کہ وہ پنجاب و ہریانہ ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے گی۔ 36 سالہ ہنی پریت، جس کے خلاف لک آؤٹ نوٹس اور پھر گرفتاری وارنٹ جاری کیا گیا تھا، ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس کے خلاف لگائے گئے الزامات صحیح نہیں ہیں۔ ہنی پریت نے کہا کہ اسے عدالتوں پر پورا بھروسہ ہے اور امید ہے کہ اس کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ گرمیت رام رحیم کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں اپنے سابق شوہر وشواس گپتا کے الزامات پر ہنی پریت نے کہا کہ میں نہیں سمجھ سکتی کہ کس طرح ایک باپ اور بیٹی کے درمیان پاکیزہ رشتے کی طرف اس طرح انگلی اٹھائی جا سکتی ہے۔ اس نے کہا کہ ایسے لوگوں کے پاس ان الزامات کے حق میں
کیا ثبوت ہیں؟ یہ سب افواہیں ہیں، کسی کو ان پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ پولیس نے بتایا کہ ہنی پریت کو پنجاب میں ایک ہائی وے سے گرفتار کیا گیا۔ پنچکولہ کے پولیس کمشنر AS چاولہ نے بتایا کہ انہوں نے ایک خبر پر کارروائی کرتے ہوئے زیرک پٹیالہ ہائی وے پر ہنی پریت کو پیچھا کرنے کے بعد ایک دوسری عورت کے ساتھ گرفتار کیا۔ ہندوستان کے کئی بینکوں کو کروڑوں روپے کا چونا لگا کر فرار ہونے والے وجے مالیا کو ایک بار پھر لندن میں گرفتار کیا گیا، لیکن بعد میں اسے ضمانت پر چھوڑ دیا گیا۔ وجے مالیا پر الزام ہے کہ اس نے ہندوستانی بینکوں کو 9,000 کروڑ روپے سے زیادہ کا دھوکہ دیا اور جان بوجھ کر قرض ادا نہ کرتے ہوئے پچھلے سال مارچ میں لندن فرار ہو گیا۔ اپریل کے مہینے میں بھی وجے مالیا کو لندن میں گرفتار کیا گیا تھا اور پھر ضمانت پر چھوڑ دیا گیا۔ ہندوستان کی ایجنسیاں وجے مالیا کو ملک واپس لانے کی کوششیں کر رہی ہیں اور اس سلسلے میں برطانیہ سے بات چیت جاری ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی نے غزہ کا انتظام سنبھال لیا، ساحلی پٹی میں پہلی بار کیبنٹ میٹنگ۔ لاس ویگس حملہ آور کے ہوٹل روم اور گھر سے 42 بندوقیں اور بم برآمد، عہدیدار اب تک مقصد معلوم نہیں کر سکے، IS کا دعویٰ مسترد۔ طیب اردوان نے کہا عراقی کردستان پر نئی پابندیاں لگائیں گے، ترک آرمی چیف کی حسن روحانی سے ملاقات۔ کیٹالونیا میں کریک ڈاؤن کے خلاف ہڑتال، پورا علاقہ ٹھپ۔ پاکستانی پارلیمنٹ میں بل کی منظوری کے بعد نواز شریف پھر مسلم لیگ نون کے صدر بن گئے، کہا ہٹانے کا حق صرف عوام کو ہے۔ ہندوستان پر ایک دہشت گرد حکومت کر رہا ہے، پاکستانی وزیر خارجہ کا الزام، کہا گورکشا کے نام پر دلتوں اور مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ سری نگر کے قریب BSF کیمپ پر فدائین حملہ، انکاؤنٹر میں 3 ملیٹنٹس، 1 سپاہی ہلاک۔ ہنی پریت سنگھ آخرکار گرفتار، کہا عدالت پر بھروسہ ہے، گرمیت رام رحیم کے ساتھ پاکیزہ رشتہ ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں، ہم شہید اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔